इलाके के भी, सलमान भाई के इलाके के भी दोस्त यहाँ तक, नए इलाके के भी, पुराने इलाके के भी, प्राइम मिनिस्टर साहब के इलाके के भी और साद भाई के इलाके के भी, सलमान भाई के इलाके के भी दोस्त यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा का, मोहतरम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का, कि मैं वाकई जब इस हलके में आया था और इस हलके के टुकड़े ऐसे हुए थे कि मैं कहता था, सोचता था कि अगर यहाँ इलाके में बेहतरी ना ला सके तो शायद तशरीफ़ रखते हैं। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा का, मोहतरम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का, कि मैं वाकई जब इस हलके में आया था और इस हलके के टुकड़े ऐसे हुए थे कि मैं कहता था, सोचता था कि अगर यहाँ इलाके में बेहतरी ना ला सके तो शायद मैं अपने आप में शर्मिंदा हूँगा। मगर मेरे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की नज़र मुझ पे भी थी और मेरे हलके पे भी थी। इसी तरह मरियम नवाज साहिबा और सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी, उन्होंने भी इस हलके को जाके इसमें घूम के फिर के जब देखा तो उन्होंने ये सोचा कि शायद इस हलके को बाकी हलकों से ज़्यादा ज़रूरत है। हम तो चाहेंगे कि पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान, पूरा पंजाब, पूरा लाहौर ऐसे हो जाए जैसे NA 122 में 2015, 16, 17 में हमने उसको, वाकई कोई सड़क नहीं थी जो टूटी हो, कोई जगह नहीं थी जहाँ सीवरेज ना हो, कोई ऐसा मकाम नहीं था जहाँ ट्रांसफार्मर ना हो, किसी चीज़ की कमी नहीं रह गई थी। मगर अगर इन चीज़ों को साथ साथ रिपेयर मेंटेनेंस ना की जाए, इनकी देखभाल ना की जाए तो ये चीज़ें बिल्कुल ही ज़ाया हो जाती हैं। यही हाल था मेरी NA का और आसपास की NAs का, क्योंकि जो हुकूमत थी उनकी तवज्जो तामीर पे नहीं थी, तरक्की पे नहीं थी, उनकी अपनी सोच थी, वो बेहतर जानते हैं। मगर मैं इसलिए शुक्रिया करना चाहता हूँ अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा का, सीनियर मिनिस्टर प्लानिंग मरियम औरंगज़ेब साहिबा का और मोहतरम प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब का, जिन्होंने इतने फ़ंड दिए जो शायद पाकिस्तान की तारीख़ में 70 साल से ज़्यादा में इतने फ़ंड कभी भी नहीं लगे होंगे। मेरे हलके में तकरीबन 38 अरब रुपए के काम जारी हैं, बहुत से मुकम्मल हो गए हैं और अभी भी जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि काफ़ी काम हैं, फिर भी रह जाएंगे। और मैं ये तवक्को रखता हूँ कि इस साल दिसंबर तक शायद लाहौर नहीं, पूरे पंजाब की सड़कों की, सीवरेज की तकदीर बदल जाए। और अब तो हम छोटे से गांव से बताए बग़ैर गुज़रते हैं तो वहाँ भी सफाई का इंतज़ाम है, वहाँ भी काम हो रहा होता है। तो ये सहूलत सारी वो है जो कि इन इलाक़ों के रहने वालों को मिलनी चाहिए। तो मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनके लिए दुआ गो भी हूँ और आपसे भी तवक्को रखता हूँ कि इनके लिए दुआ भी कीजिए कि जो इन्होंने काम किया शायद तारीख़ में इतना काम नहीं हुआ, फिर भी रह जाएंगे बहुत से मसाइल। वादा मैंने कभी किसी से नहीं किया मैं ये बनवा दूंगा वो, क्योंकि मेरे हाथ में ही नहीं है, मेरे बस में नहीं है। ये सब अल्लाह ताला के नीयत ठीक हो, आप कोशिश करें और अल्लाह ताला पे छोड़ें, अल्लाह ताला रास्ते बनाते जाते। मैंने 38 अरब नहीं मांगा था इलाके के लिए, मैंने तो सोचा था 2, 4, 5 हो जाएगा। अल्लाह ताला ने वाकई छप्पड़ फाड़ के इस इलाके को पैसे दिए और इसी तरह बाकी लाहौर क्या पंजाब के हलकों में हो रहा है। पाकिस्तान की तकदीर बदलनी शुरू हुई 2022 से।
پی ڈی ایم کی حکومت جب بنی تو سعد بھائی بھی وہاں پہ تھے. ہم نہیں چاہتے تھے کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں مسلم لیگ نون آئے, نہ پیپلز, کوئی جماعت نہیں چاہتی تھی. مگر جب ہمارے سامنے وہ تصویر رکھی گئی کہ پاکستان میں ڈالر پتہ نہیں 1000 روپے کا ہوگا, پیٹرول ملے گا نہیں, لائٹ آئے گی نہیں, آپ یہ چاہتے ہیں یا انہی حالات پہ چلنا چاہتے ہیں, تو ہمارے لیے بہت مشکل فیصلہ تھا. اور کئی دفعہ وہ فیصلہ ہاں کر کے نہ کر دی کہ نہیں یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, ان کو کرنے دے, جب نیا الیکشن آئے گا. اور الیکشن کی بھی تیاری ہو گئی, یہ بھی ہو گیا کہ ہم الیکشن میں چلے جائیں گے جون کے بجٹ کے بعد. مگر اگر اس وقت وہ فیصلہ لیا ہوتا, مشکل فیصلہ تھا, مہنگائی تھی, بینکرپسی تھی, مشکلات تھے, مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا ذہن میں ڈالا کہ وہ چیلنج جو تھا وہ ہم نے, ہماری جماعت نے لے لیا نہ کرتے. انسان سوچتا کچھ ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور ہوتے ہیں. وہاں سے بنیاد رکھی گئی اس نئی ٹیم کی جس نے 2022 کے 35 ارب کا نقصان جس میں فلڈ آئے تھے وہ بھی برداشت کیا, وہ بھی سہا. اس کے بعد آہستہ آہستہ معیشت کو سنبھالنا شروع کیا, ملک کو قدموں پہ کھڑا کرنا شروع ہوا. اور وہ وقت وہی وقت تھا جب نئے سپہ سالار کا بھی انتخاب ہوا, اور جو سب سے سینئر تھے, جو کہ آج ہم کہتے ہیں کہ شاید محمد نواز شریف صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا یہ فیصلہ بہت ہی خوبصورت ایک فیصلہ تھا. اس نے پاکستان کو طاقت دی ہے, اس نے پاکستان کو استقامت دی ہے, اور اس نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا. وہ بھی فیصلہ ہوا. وہ فیصلے کے بعد جو نئی حکومت بنی, وزیر اعظم صاحب کی پہلے دن سے چیلنجز تھے, پہلے دن سے مشکلات تھیں, مگر اللہ تعالیٰ نے مودی کی شکل میں ایک ایسا شخص ہماری طرف اس نے نگاہ کی. شاید وہ وہی توقع رکھتے تھے کہ وزیر اعظم پچھلے وزیر اعظم کی طرح وہاں ڈائس پہ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ کیا میں ہندوستان کے اوپر حملہ کر دوں. ایک وہ وزیر اعظم تھے اور ایک یہ وزیر اعظم تھے جنہوں نے کہا کہ میں ہندوستان کو منہ توڑ جواب دوں گا. پاکستان کی افواج, پاکستان کی ایئر فورس, پاکستان کی نیوی, نواز شریف صاحب, پرائم منسٹر صاحب, صدر پاکستان, سب نے اکٹھا بیٹھ کے ایک ہی فیصلہ کیا کہ پاکستان کی عزت بحال کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی عزت ایسی بحال کی کہ جب سے ہندوستان کو شکست ہوئی پاکستان بہتری کی طرف چلتا گیا. اور میں یہ بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا وزیر اعظم پاکستان کو, جنہوں نے اس وقت ہر دنیا کے ملک کو سے رابطہ کر کے کہا کہ آؤ بین الاقوامی ٹیم بنا کے پہلگام کی انکوائری کرا لو. اگر ہم قصوروار ہیں ضرور, اگر ہم قصوروار نہیں ہیں تو ہندوستان کا ساتھ دو. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا کہ کسی ملک نے ہندوستان کا ساتھ نہیں دیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح دی. ہم جہاں گئے وہاں پاکستانیوں نے, کم از کم میری جن لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں, بے شمار سپیکرز, ممبر پارلیمنٹ مختلف ممالک کے پچھلے 2 سالوں میں, وہاں لوگوں نے پاکستان کو عزت کی نظر سے دیکھا. ہم روس سے بھی دوستی رکھتے ہیں, ہم چین سے بھی دوستی رکھتے ہیں, ہم امریکہ سے بھی دوستی رکھتے ہیں, ہم ایران سے بھی دوستی رکھتے ہیں, سوائے ہندوستان کے شاید ہی اب دنیا کا کوئی ایسا ملک ہے, اور اسرائیل کے, وہ تو کاٹا ہی مار دینا, وہ ہماری کتاب میں نہیں ہے. پاکستان کا ہر ملک سے ایک اچھا تعلق ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے شاید اس حد تک نہیں ہوا. اچھے تعلقات رہے مگر اس تک حالات تک نہیں رہے. اور پھر جو سفارتکاری میں داد دوں گا ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب, ان کا فریکچر ہوا ہے, ان کا پیر پھسل گیا, گر گئے, فریکچر ہوا, اور وہ اگلے دن جہاز پہ چائنا گئے ہوئے تھے.
ان کی جگہ شاید کوئی اور ہوتا. وہ جوان اتنے نہیں ہیں مگر بوڑھے بھی نہیں ہیں. ان میں ہمت کام کرنے کی ایسی ہے کہ جو شاید 35 سالہ جوان بھی نہ کر سکیں. انہوں نے دن رات محنت کی. انہوں نے ہر ملک کے وزیر خارجہ سے بات کی اور اسی طرح وزیر اعظم نے. اور جب یہ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تو پاکستان وہ ملک تھا جس نے سب سے پہلے اس کو کنڈیم کیا اور اس کے خلاف آواز اٹھائی کہ یہ ایران کے اوپر حملہ ناجائز ہے. مگر جب ایران کی طرف سے ہمارے دوست ممالک کے اوپر کچھ تھوڑی بہت جس کو کہنا چاہیے کولیٹرل ڈیمیج جو امریکہ کے اڈوں پہ انہوں نے حملے کیے اور جو باقی جگہوں میں گرے شہری جگہوں میں, ہم نے اس کا بھی اظہار افسوس کیا تاکہ ہم وہ رول پلے کر سکیں. کبھی آپ سوچ سکتے تھے, لوگ کہتے تھے کہ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں, پاکستان نے 10 گنا بڑی طاقت کو شکست دے دی, اور آج پاکستان کی عزت جو ہے اس میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, فیلڈ مارشل اور چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر صاحب, ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب, اور آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا جو کہ ہم بھول جاتے ہیں, جو ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جو کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہیں, ان کا بھی رول ایک ہے. میں نے جب ایران کا ڈیلیگیشن تشریف لایا تو میں کچھ باتیں ایسی جو شاید شیئر نہیں کر سکتا جو مجھے پتہ ہے, مگر میں نے یہ کہا کہ خدا کا واسطہ ہے یہ جو معجزے ہوئے ہیں, واقعی معجزے ہوئے ہیں. امریکہ سے بات ہوئی, ایران سے بات ہوئی, پھر امریکہ سے سب کچھ ختم ہو گیا, پھر صفر سے شروع کیا, پھر وہ مذاکرات تک لے کے گئے, مذاکرات شروع ہونے سے پہلے پھر ختم ہو گیا, پھر کس نے آنا تھا, کیوں نہیں آ رہا تھا, کیوں تاخیر ہوئی. میں نے ان سے کہا کہ یہ دنیا کی تاریخ میں ایک تیسری عالمی جنگ کو روکنے کے مترادف ہے. میں کل ترکی سے واپس آیا ہوں, وہاں 156 دنیا کے ممالک کے سپیکر اور ممبران آئے تھے اسمبلیوں کے. وہاں مجھے روکتے چلتے ہوئے روک لیتے تھے. جرمنی ہے, فرانس ہے, اٹلی ہے, یو اے ای تھے, قطر تھا. وہ روک کے مجھ سے کہتے تھے آپ جو کام کر رہے ہیں ہم دعا گو بھی ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی اس مذاکرات کا حصہ بنیں. جب مذاکرات ہو رہی تھیں 17 ممالک نے فون کر کے کہا کہ جی ہمیں بھی بلا لیجئے, ہم مذاکرات, چونکہ ہم پس رہے ہیں. تیل کی قیمتیں, گیس کی قیمتیں, مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے. دنیا کا ہر ملک افیکٹ ہوا ہے, ہر ملک میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کو کریں اور ہمیں امید دیں کہ یہ پہنچ جائے گا. 3:47 پہ 12 تاریخ کو فجر سے پہلے مجھے پیغام آیا کہ ڈرافٹ ایگریمنٹ تک بن رہا ہے. اتنا قریب پہنچ گئے تھے, اور ہمارے ایک مہربان نے بتایا کہ ہم ملی میٹر دور تھے ایگریمنٹ سے, اتنا قریب یہ پہنچ گیا تھا. نہیں ہو سکا, دونوں ڈیلیگیشن چلے گئے, اور جو 2 دن وہاں وہ پاکستان میں رہے ہیں ہمیں خدشہ تھا کہ ان کے اوپر ہندوستان افغانستان کے تھرو جو دہشت گرد انٹر ہوئے تھے اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے, ہمیں خدشہ تھا کہ ایران کے یا امریکہ کے جہاز کے اوپر کسی کے اوپر کوئی شرارت اگر ہو گئی تو یہ سارا کچھ چکنا چور